अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। इस वक्त लाहौर में मामला कुछ बिगड़ा हुआ है। पंजाब असेंबली का बजट सेशन नहीं हो पा रहा, उसमें तातील का शिकार है क्योंकि झगड़े जो हैं वो ख़त्म ही नहीं हो पाते। KPK ने बहरहाल अपना जो बजट है वो पास कर दिया है, लेकिन हम ना KPK की बात करेंगे ना पंजाब की बात करेंगे। एक तो खैर पहले जो बड़ा अहम मामला है हिंदुस्तान के हवाले से और पूरी जो मुसलमान दुनिया है उसका एक रद्द-ए-अमल सामने आया है, और अब मामला जो है बच्ची आफरीन फ़ातिमा, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, यूपी की शहरी जिनके घर को मस्मार कर दिया गया यूपी के CM की ऑर्डर पर। और ये इस वक्त तरीक़ाकार ये है कि जहाँ भी मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये कहा गया कि उनकी इल्लीगल जो घर हैं उनको मस्मार किया जाए। इस बच्ची का घर इल्लीगल नहीं, इसको इसके वालिद को यकदम कर दिया है बेघर, और हिंदुस्तान यही एक तरीक़ाकार अपना रहा है, वही जो इज़राइल करता है फ़लस्तीनियों के साथ। लेकिन इस वक्त जो हौसला अफ़ज़ा बात है वो ये है कि अरब दुनिया जिनका ताल्लुक़ बड़ा गहरा है हिंदुस्तान के साथ, तजारती ताल्लुक़, वो बोल उठे। अब कहाँ तक बोल उठते हैं और कहाँ तक हिंदुस्तान को मजबूर करते हैं, मोदी को मजबूर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को, कि वो माफ़ी मांगें और कोई पेनल्टीज़ हों, कोई सज़ा दी जाए उनको जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल फ़िल वक्त ये मामला बड़ा संगीन है और हिंदुस्तान में तो बहुत देर से ये मामला चल रहा है, लेकिन पहली मरतबा हुआ है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई उसका रद्द-ए-अमल आया है। उस पर हमारी नज़र रहेगी नाज़रीन, लेकिन इस वक्त हमारी नज़र किस चीज़ पे? हमारी नज़र एक ही मामले पे है, वो है महंगाई, महंगाई और महंगाई। जब बजट आया था उस वक्त भी हम कह रहे थे कि मामला बस एक ही है, बहुत सी बातें हैं, इनिशिएटिव्स लिए हैं, कोशिश की है, ये वो, हम उसमें नहीं जाना चाहते। हम इस पर बात करेंगे आज कि आज बिजली की भी कीमत बढ़ गई, और ये भी कहा जा रहा है कि जो और पेट्रोल है उसकी भी कीमत और बढ़ेगी, और ये कहा गया है कि जो हुकूमत है वो अपने अखराजात कम वगैरह करेगी, लेकिन कहाँ कम करेगी। इस वक्त जब पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो उसके बाद आप हर चीज़ पर यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो तो फिर इट बिकम्स अनकंट्रोलेबल। और मिफ्ता इस्माइल साहब कह चुके हैं कि आहिस्ता आहिस्ता तो हमें करना पड़ेगा और इस तरफ बढ़ना पड़ेगा। वो एक और डिबेट है कि हुकूमत ने हुकूमत ली क्यों, वो तो छोड़ दें उसको, अब उसका कोई फ़ायदा नहीं इस पर बात करने का। अब ये हम पूछेंगे जो हुकूमत में आए हैं कि अब आपने करना क्या है, और उन लोगों से जो जा चुके हैं उनसे पूछेंगे कि जी आप क्या मुख्तलिफ करते अगर आप हुकूमत में होते। और फिर हमारे पास दो तज्जिया निगार हैं, इकोनॉमिस्ट हैं जो इस मामले को कुछ दहाइयों से देख रहे हैं एंड हैव बीन पार्ट ऑफ सर्टन गवर्नमेंट्स ऑल्सो। तो पैनल से आपका तारुफ करवाते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साकिब शिरानी साहब, फॉर्मर मेंबर हैं प्राइम मिनिस्टर की इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। साकिब शिरानी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। साथ इनके तशरीफ़ रखते हैं यंग बट सर्टनली अपकमिंग असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल PMLN के बिलाल कियानी, बहुत शुक्रिया बिलाल प्रोग्राम में आने का। फ़ारूक सलीम साहब हैं नाज़रीन हमारे साथ, इकोनॉमिस्ट हैं और कॉलमनिस्ट हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट, राइटर और एंकर भी रह चुके हैं, और स्पोक्स पर्सन भी थे ब्रीफली फॉर PTI। बहुत शुक्रिया फ़ारूक, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर फ़ारूक सलीम। मुज़म्मिल असलम साहब स्पोक्स पर्सन इकोनॉमी और फाइनेंस के PTI के, और अभी यही स्टूडियो में बात कर रहे थे कि बहुत अपबीट होते थे जब PTI में थे। तो अब देखते हैं अब सबका क्या तज्जिया है। शुरू करते हैं बिलाल आपसे, मुझे ये बताइएगा, और हमें ये मालूम है कि आप बड़े यू आर अ वेरी स्पेशल एड टू द प्राइम मिनिस्टर और उनकी इकोनॉमिक टीम के बड़े आप यू आर की पर्सन विद इन दैट इवन इफ दिस यंग। ये बात जा कहाँ रही है? ये देखिए मिनिस्टर भी कह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, कि महंगाई तो होगी, पेट्रोल बढ़ेगा, तो फिर अवाम को क्या हम कह रहे हैं कि इट्स डाउनहिल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए इसके लिए कॉन्टेक्स्ट बड़ा ज़रूरी है ना, सीक योर परमिशन कि मुझे थोड़ा सा आप इजाज़त दें। अब आपने ये नहीं कहना ये इतने बुरे थे PTI नहीं, वाले। बुरे की बात अच्छा थे, अब आगे चले। जी उसी तो देखिए पहले तो वी हैव टू पुट आउट दैट फायर। अब मैं वो आपको 1.5 मिनट आई एम टेम्प्टेड टू, बट आप कह रही हो पुटिंग आउट द फायर, ठीक है, इन द सेंस कि जी देखिए आपके IMF के साथ एक स्टॉल्ड एग्रीमेंट है, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्रिटिकल लेवल पे आ गए थे,
ڈیفالٹ کا لفظ ہم جان بوجھ کے نہیں یوز کرتے رہے. سری لنکا کی مثال آپ کے سامنے, مگر ہم نے ڈیلیبریٹلی ان کو زیادہ پلے اپ نہیں کیا بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو فیڈ دا پینک. بٹ حقیقت یہی تھی, اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں آپ نے اپنی چادر دیکھ کے اپنے پاؤں پھیلانے. پچھلے سال کا آپ کا فسکل ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ 3400 ارب تھا, جو ایوریج فسکل ڈیفیسٹ 2018 میں 1600 ارب کا تو تھا. 3400 کے ٹارگٹ کے خلاف اس سال آپ کا اوور آل فسکل ڈیفیسٹ 5000 ارب پہ جا رہا ہے. جو آپ کا 1600 کا اوور شوٹ ہوا ہے 1600 ارب کا, جسٹ ٹو پٹ دیٹ انٹو کانٹیکسٹ, اس سال آپ کا دفاعی بجٹ کل 1523 ارب روپے ہے. سو دیٹ از دا اسکیل آف دا پرابلم وی آر فیسنگ. آپ کے فسکل ڈیفیسٹس ہیں وچ آر ریکارڈ فسکل ڈیفیسٹس, آپ کے ڈیٹ انکریز ہے وچ از انسسٹینیبل, آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز ایک کرٹیکل جگہ پہ جا چکے ہیں. اس چیز کے باوجود کہ آپ کی اتنی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے, جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس, اور اسی پرابلم کو اوائڈ کرنے کے لیے پچھلے 3-4 سال رہی, آپ کی ڈبل ڈیجٹ انفلیشن کنسسٹنٹلی رہی ہے. تو ان حالات کے اندر حکومت سنبھالی ہے اور سنبھالنا چاہتی تھی. آپ صحیح, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد یہ اکثر مزمل صاحب کا بھی شوق ہے کہنے کا کہ, اور دیگر لوگوں کا کہ جی آپ لوگ خود ہی آئے ہیں, اور یقیناً آئے ہیں بیکاز یہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے. بٹ ان چیزوں بیچ میں جا بھی تو رہے تھے نا, پر خواجہ آصف صاحب نے کہا ان فلور آف دا ہاؤس کہ ہم نے تو بس 5 دنوں میں چلے جانا تھا. دیکھیے یہ جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے اور کولیشن ہے, دے ریئلائز کہ جو نوعیت ہے اب مسائل کی, یہ اب آپ کیئر ٹیکر پہ نہیں چھوڑ سکتے. دس ہیز ٹو بی لیجٹیمیٹ پولیٹیکل گورنمنٹ جس میں ساری کولیشن پارٹنرز کی بائن ہو. چونکہ جب تک آپ اس کو سیریسلی, یہ بڑا آسان تھا پولیٹیکلی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے لیے اور کولیشن پارٹنرز کے لیے کہ عمران خان صاحب گئے الیکشن کال کیے, کیئر ٹیکر آ کے یہ میس کریٹ کرے. اس کی پولیٹیکل کاسٹ ہم ابھی بھی, آپ سوال پوچھ رہی ہیں, ہم دیگر جگہوں پہ جاتے ہیں تو یہ قیمتیں بھی بڑھائی ہیں ریسنٹلی, اس کی ہمیں برنٹ فیس کرنی پڑتی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے عوام کو یہ سمجھانا ہے, مگر یہ ہماری ذمہ داری ہے نو میٹر واٹ دا پولیٹیکل کاسٹ. سو اسی لیے حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے. بٹ یس, مہنگائی ہے, لوگوں کے لیے مشکلات ہیں, بٹ یہ فیصلے انوائڈیبل تھے. اور یقین کریں جو تاخیر بھی ہوئی یہ مشکل فیصلے لینے میں, اس کی ایک بنیادی وجہ یہی تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو, پوری کابینہ کو اس چیز کا پورا ادراک تھا کہ یہ عوام کے لیے کتنا مشکل ہے. مگر یقین کریں دیر واز نو ادر آپشن, اینڈ آئی ایم شیور ادر پیپل ول بیئر می آؤٹ. Now keeping that in mind, if you allow me, بجٹ پہ یا آپ چاہتی ہیں تو میں بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بلال یہ پھر یہی ہوگا, there's going to be more of this آنے والے مہینوں میں, اگر ہم فائنانس منسٹر کی بات سنیں. دیکھیے انشاءاللہ 2 چیزیں ہوں گی, اور یہ بجٹ کی بھی جو ایک فلسفی, فار لیک آف اے بیٹر ٹرم میں لفظ یوز کروں گا, بجٹ کے اندر 2 چیزیں بنیادی طور پہ پرائرٹائز کی گئی ہیں. ایک یہ کہ آپ کی فسکل کنسالیڈیشن, جو تقریباً 5000 ارب کا فسکل ڈیفیسٹ ہے, اس کو تقریباً 3700 ارب کے قریب, اب تک میں ایگزیکٹ نمبر نکال لیتا ہوں, اس کو بھی آپ نے واپس لانا ہے. آپ نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تھا, جس کو جو اوپر پی ٹی آئی کی حکومت جاتے جاتے خود رینیگ کر کے گئی اور ایک کرائسس ان وے کریٹ کر کے گئی, مطلب کہ یہ نہیں کہ ہمارے اسٹرکچرل مسائل نہیں تھے, مگر ایک کچھ چیزیں تھیں جو اوائڈیبل تھیں, جو اپنے ہاتھ سے آگ لگا کے گئے آنیسٹلی, وہ ہم پٹ آؤٹ کر رہے ہیں. ہم نے وہ بھی کرنا ہے, مگر ساتھ ساتھ آپ نے معیشت کا پہیہ جام بھی نہیں کرنا. آپ نے اس لیے 5% کی گروتھ بھی ٹارگٹ کی گئی ہے, اس لیے پی ایس ڈی پی کا نمبر ابھی بھی 727 ارب فیڈرل پی ایس ڈی پی کا رکھا گیا, اسی لیے آپ نے بیسٹ کی ایلوکیشن کو بھی 250 سے 364 ارب کیا ہے, ٹارگیٹڈ سبسڈیز رکھی ہیں, تو یہ ایگریکلچر اور آئی ٹی کے لیے انسینٹیوز رکھے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس برے, سو آئیڈیا ہیز بین ٹو اسٹرائک دس بیلنس, اور ہم دونوں ذمہ داریاں پوری کریں. اچھا, اور آپ کہہ رہے ہیں یو ہیو ٹو پٹ آؤٹ دا فائرز فرسٹ. مزمل کوئکلی اس پہ رسپونڈ کر دیں اس سے پہلے کہ میں پھر باقی پینلسٹ کے پاس جاؤں, کہ آپ لوگ آگ لگا کے گئے تھے اور آئی ایم ایف سے آپ نے اگریمنٹ کو اس پر رینیگ کیا تھا, تو پارٹلی یہ دے آر پٹنگ آؤٹ یور فائرز. دیکھیں, تھینک یو نسیم. میں نہ دیکھیں اس بحث میں نہیں پڑھتا, ایک بات کرتا ہوں جو نیوٹرل لوگوں نے کوٹ کی ہے. فورگیٹ اباؤٹ مزمل, میں مزمل ایز اے مزمل اب بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی بائسنس. آج کی ڈان نیوز کا فرنٹ پیج اٹھا لیں, خلیق کیانی کی سٹوری ہے, اس میں مفتاح اسماعیل نے کل اسمبلی کے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے کہ جی 2013 سے 2018 کے درمیان ہم نے جو پاور پوائنٹس لگائے تھے وہ بہت ہی غلط کانٹریکٹس تھے, مہنگے لگائے تھے, اور بہت ہی غلط طریقے سے جو ہے اس کو فریم کیا تھا, اور امپورٹڈ اس پرائسز میں. یہ ہماری سٹوری نہیں ہے, آج کی ڈان نیوز کی سٹوری ہے. پھر آئی ایم ایف جو ابھی بلال نے بات کی, بلال کو تھوڑا سا میں کریکٹ کر دوں, میرے بھائی 4800 ارب روپے آپ نے ڈیفیسٹ دیا ہے, اور ہماری کیلکولیشن ہے یہ 7000 ارب پہ جائے گا, کیونکہ آپ نے ڈیٹ سروسنگ کی غلط کاسٹ لی ہے. پیٹرولیم لیوی جو آپ نے 750 ارب کا سوچا ہے, 800 ارب کا جو پروونشل سرپلس سوچا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. اسی لیے آپ کو آئی ایم ایف نے شٹ اپ کال دے دی ہے. اب اس کے بعد ان کے وزیر خزانہ جو ہیں, جو تجربے کار ٹیم جو ساری بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ, انہوں نے مارچ میں پاکستان میں نہ ڈیفالٹ کی بات کی نہ کچھ ایسی تھی,
یہ مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے تھے اصل میں. اس وقت تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے, یہ سمجھ رہے تھے کہ روزی پکچر اٹھا لیں گے. IMF جو ان کے وزیر خزانہ نے بولا ہے کہ ہم نے یہ جلدی میں بجٹ دے دیا, $7 ارب کی جو فائنینسنگ تھی وہ بھول گئے لکھنا. یہ بجٹ شاید تبدیل ہو جائے, ہم IMF کے ساتھ واپس بات کر رہے ہیں کیونکہ IMF کو اعتراضات ہیں اس بجٹ پہ, اور یہ بجٹ تبدیل ہو جائے. تو اس مہینے میں 3 بجٹ آ گئے. پہلے انہوں نے منی بجٹ دیا, تیل کی قیمتیں, بجلی کی قیمتیں یہ وہ بڑھائی. پھر یہ بجٹ دیا جو بالکل جو ڈسٹ بن میں جانے والا ہے. اب تیسرا بجٹ IMF سے پاس کروا کے فائنانس بل کے اندر ڈال دیں گے. تو دس از دا پرفارمنس. اور میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیتا ہوں, بلال کے تھرو, بلال سے پوچھ لیجیے گا سوال. بلال, وہ دوحہ میں جو آپ لوگوں نے لوگ بھیجے تھے ان کا جواب کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا نسیم اور ساروں کو بتا دے کہ وہ آپ لوگوں کیا انہوں نے جواب دیا ہے اور کیا ہونے والا. اور چین میں جو بھی وزیر اعظم نے جانا تھا ترکی کے بعد, ابھی تک آپ کا ٹرپ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ تو لیجیٹیمیسی کا ان کا بہت بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے کنسرنز بڑھتے جا رہے ہیں. دوحہ کا جواب دیں جی. دوحہ کا میرے خیال سے اس ٹاکنگ اباؤٹ دا IMF, I assume جو ڈسکشنز. جی نہیں, دوحہ قطر اسپیسیفک. اچھا جی, قطر کی طرف سے فنڈنگ جو جی جی, I think they've been saying کہ IMF کا I don't know جی ایگزیکٹلی جو مگر جو انہوں نے بات کی, دیکھیے ایک IMF ڈسکشنز ہیں اور ایک جو انہوں نے چائنا کی بات کی, اس کے اندر ایک $2.3 بلین کا ایک رول اوور وہ کمٹ ہو گیا ہے. مزید ایز آئی انڈرسٹینڈ $2 بلین کی بات ہو رہی ہے. جی جی جی, بٹ یو نو سو اکنامکلی, بٹ میں ہمیشہ ایک کیویٹ میں ضرور کہنا چاہوں گا دی ادرز اینڈ دین آئی ول کم بیک ٹو. ٹھیک ہے جی ثاقب, اب آپ نے سنا, آئی مین یو ور پارٹ آف دا ایڈوائزری اکنامک جو ایڈوائزری کمیٹی تھی ان کی فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی. اب جی پیپلز پارٹی کی بھی, PMLN کی بھی اور اچھا اب تینوں میں تھے, اب بھی ہیں؟ نہیں اب تو اچھا ابھی تو نہیں. اچھا تو بتائیے گا کہ ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن؟ یہ دیکھیے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ سچویشن غمبیر ہے, خاص طور پہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے حوالے سے. مگر جو ایک میں صرف کہنا چاہوں گا, جو ایک نیریٹو بنایا گیا تھا پچھلے 3.5 سال سے, اور صرف اس میں پولیٹیکل پارٹیز نہیں انوالو تھیں, اس میں اینکرز انوالو تھے, ہمارے کمنٹیریٹ انوالو تھی, ہمارے جو اینالسٹ کمیونٹی ہے کہ حالات بہت خراب ہیں اور تباہ ہو گئی اکانومی اینڈ وٹ ایور. وہ ایک بیڈ کارما کی صورت میں ان حکومتوں کو اور ان کمنٹیریٹ کو آ کے وہ اٹس بائٹنگ دیم ہارڈ ایز ویل. تو مطلب اٹس جسٹ بیڈ کارما, واز اٹ اے فیکٹ دیٹس بائٹنگ دیم؟ نہیں, اٹس بیڈ کارما ایز ویل نا, بیکاز انہوں نے ایک نیریٹو بنایا. اور جب ہم یہی گورنمنٹ نے جب اکنامک سروے ریلیز کیا یا لیبر فورس سروے ریلیز کیا تو پتہ چلا لاٹس آف دوز تھنگس ور رانگ. فار ایگزامپل دیکھیں, ہم تو بیلنس آف پیمنٹس کی بات کر رہے ہیں, وہ تو بہت حالات خراب ہیں, رائٹ, بٹ باقی جو اکانومی کے حالات پیٹ کیے تھے وہ تو بالکل ہی ڈفرنٹ تھا. گروتھ 6% کی آ رہی ہے for 2 years in a row. 6 million jobs were created, right. آج بھی آپ اٹھا کے دیکھیں مفتاح اسماعیل کی اسپیچ کا پریامبل, وہاں لکھا 6 million jobs were lost. 2 days ago the same finance minister inaugurated the economic survey where he officially admitted کہ 6 million jobs were created. So I think یہ جو نیریٹو ہے نا, یہ بھی بہت غلط رہا ہے اور ابھی خود ہی بھگت رہے ہیں اس کو ایک لحاظ سے. So things were not that bad across the board. Balance of payments کی حالات خراب تھے, باقی IMF پہ بتائیں. دیکھیں نا, مجھے لگتا ہے کہ ایک جو بڑا کی فیکٹر ہے وہ اس وقت پیٹرول کی پرائسز ہیں. جس شہری سے بات کریں پیٹرول کی پرائسز, بجلی ہے, تو یہ کمٹمنٹ IMF سے کی تھی کہ ہم نے بڑھانی ہے پرائسز اور ان کے پاس کوئی چوائس نہیں. از دس واٹ دا ریئل سچویشن از؟ دیکھیے میں آئی وازنٹ پریوی ٹو کہ کیا شوکت صاحب کی بات ہوئی تھی IMF کے ساتھ, there are few people as informed as you are, so صحیح سے so I'll tell you it's in black and white. in my agreement, in my negotiations with the IMF, I can tell you کہ اگر فائنانس منسٹر IMF کو کنونس کر لیں کہ یہ ہے 300 ارب روپے کا ہول ہے میری پالیسی کی وجہ سے, اور اس کو میں ایسے فائنانس کروں گا, جو کہ وہ کہتے ہیں, میں نے کہا تھا. ہاں, اگر وہ کنونسنگ تھا ان کے لیے تو پھر IMF کو کوئی پرابلم ہے. دین دی IMF will not ask you to raise those prices. But they didn't release the funds, right? فرانچ انہوں نے ریلیز نہیں کی, اس کا مطلب پھر وہ نہیں تھے کنونسڈ. بالکل, میرا تو یہی خیال ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جو ان کی فائنانسنگ تھی وہ اتنی فرم نہیں لگ رہی تھی. اور ہم ٹو بی آنسٹ میکرو اکنامک جو ایڈوائزری گروپ تھا, ہم نے یہ دونوں ایشوز شوکت صاحب سے اٹھائے تھے. 1 کہ یہ ٹارگیٹڈ نہیں ہے سبسڈی, اٹ شوڈ بی ٹارگیٹڈ. ٹھیک.
اور اس کے اوپر 2-2.5 مہینے ہم نے کام کیا ہاؤ ٹو میک اٹ ٹارگیٹڈ, مگر وہ فیزیبل نہیں بن بہت ہی رہا تھا. complicated تھا. ایگزیکٹلی. سیکنڈلی ہم نے یہ کہا تھا فائنینسنگ جو ہے نا یہ فرم ہونی چاہیے, بیکاز انہوں نے بات کی کہ پروونسز سے میری بات ہوئی ہے XYZ اور وہ پی ایس ڈی پی سے کریں گے پروونسز سے, بٹ ہی واز کنونس کہ فرم فائنینسنگ ہے, سو obviously. لیکن آئی ایم ایف نے کہا تھا 2 چیزوں پہ کہ ہمیں لکھ کے دیں. اور رخ صاحب یہ بتائیے گا, ناؤ لیٹس گیٹ یور پوائنٹ آف ویو آن دس, کیا یہ چیزیں سب انیویٹیبل تھیں؟ آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگریمنٹ تھی اس کے نتیجے میں جو بھی کیا پی ایم ایل این نے اس کو کرنا تھا, اس کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ نیگوسیشن بہتر ہو سکتی تھی, ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی تھی, جو ڈار صاحب نے خود لندن بیٹھ کے کہی, اور کچھ ان کے پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی نیگوسیشنز کوڈ ہیو بین ٹفر, کہ پاکستان نے کسی چیز پہ پوزیشن ہی نہیں لی. جی نسیم, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اسپیسیفک پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے سوال پوچھ رہے ہیں تو جون پچھلے سال جو بجٹ آیا تھا جو پی ٹی آئی کی حکومت نے دیا تھا, اس بجٹ میں 610 ارب روپے کی پیٹرولیم لیوی رکھی گئی تھی, جس کا مطلب یہ تھا کہ حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ 30 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر اضافی ٹیکس لگائیں گے. وہ بجٹ کے اندر سامنے آیا تھا, اور پھر بجٹ کے بعد جو ہے وہ ہم نے ایک قسط وصول کر لی تھی آئی ایم ایف سے, اور قسط وصول کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم نے اپنی وعدہ خلافی کر لی, اور ہم نے وہ ٹیکس جو وعدہ کیا تھا آئی ایم ایف سے جون کے بجٹ کے اندر وہ نہیں لگایا. پھر آپ کو یاد ہے وہ پروگرام جو ہے سسپینشن میں چلا گیا. نومبر کی مجھے یاد آتا ہے 21 تاریخ تھی 2021, ہمارے وزیر خزانہ صاحب جو تھے اس زمانے کے شوکت ترین صاحب, وہ پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہر مہینے 4 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر قیمت بڑھائیں گے جب تک کہ وہ 30 روپے تک نہیں پہنچ جاتی. تو پیٹرول کے حوالے سے تو وعدے پرانی حکومت جو ہے وہ کر گئی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ, اور وعدے کرنے کے نتیجے میں جب قسط وصول کر لی تھی اس کے بعد پھر ہم نے وعدہ خلافی کر دی. اب جو بجٹ سامنے آیا ہے اس میں تقریباً 750 ارب روپے کا ہے پیٹرولیم لیوی, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی میرے حساب سے 45 یا 50 روپے پہ پہنچ جائے. تو جو وعدے کیے گئے تھے پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران, اگر وہ وعدہ خلافی نہ ہوتی اور جو وعدے آئی ایم ایف کے ساتھ پورے نبھائے جاتے, تو میرا خیال یہ ہے کہ 200 اور کوئی 20 یا 25 روپے کے قریب پیٹرول کی قیمت ہونی چاہیے تھی ان وعدوں کے نتیجے میں. تو بجلی اس کے پیٹرول اور ڈیزل کے حوالے سے تو جو ہیں وہ وعدے لکھے گئے ہیں. اس کے بعد جو فنڈنگ کا بھی ذکر آپ نے کیا, وہ آئی ایم ایف نے اگر مئی کی 25 تاریخ کی جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے آن پاکستان, اس میں وہ بڑے واضح طریقے سے انہوں نے لکھا ہے کہ ریورس ان فنڈڈ سبسڈی, یعنی کہ یہ شوکت ترین صاحب کا جو کلیم تھا یہ فنڈڈ سبسڈی ہیں, جس کو نہ تو آئی ایم ایف مانتا ہے اور نہ ہی کوئی انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ اس کو مانے گا. دیکھیے حکومت اس وقت تقریباً 5000 ارب روپے کا خسارہ کرنے چلی تھی, اور ایک حکومت جو 5000 ارب کے خسارے میں ہے وہ یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ ہمارے پاس فنڈڈ سبسڈیز ہیں, ہمارے پاس 300-400 بلین روپیہ اضافی پڑا ہوا ہے جس کو ہم فنڈ میں لگائیں گے. تو اٹ واز ناٹ اے فنڈڈ سبسڈی. یہ حکومت کے پاس اس وقت ریسورسز نہیں تھے اس کو فنڈ کرنے کے لیے. کیوں کیا گیا یہ اس کا جواب تو شوکت ترین صاحب اور پریویس حکومت ہے. ٹھیک ہے ناظرین, ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اور جو سب سے اہم اس سب میں مدعا ہے وہ یہی ہے کہ پیٹرول کی انرجی کی پرائسز کہاں جائیں گی, کیونکہ ہر چیز اس سے نتھی ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت جو یوکرین اور روس کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے, جو صورتحال بنی ہوئی ہے, پوری دنیا میں اس وقت انرجی کے حوالے سے نہیں, پیٹرول وغیرہ کے حوالے سے, پیٹرول گیس پہ ایک یعنی کہ کرائسس مچی ہوئی ہے. اس وقت امریکہ میں بھی ریسورس نیشنلزم کی بات ہو رہی ہے. وہ کیا کہ جی امریکہ ایکسپورٹ کر رہا ہے پیٹرول اور آئل, اور دوسری طرف امریکہ کے اندر اتنا مہنگا تیل ہے کہ پہلے کبھی اتنا ہوا نہیں, اور وہاں اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ کیوں کرنا ہے, اپنے ملک میں ہی کریں تاکہ قیمتیں کم ہوں, نیچے جائیں قیمتیں. اور ہم جب بار بار کہتے ہیں کہ اور سب چیزیں, ابھی بات ہو رہی تھی کہ اکنامک سروے میں بڑے پازیٹیوز آئے ہیں پی ٹی آئی حکومت کے, ٹھیک ہے کنسیڈڈ, لیکن سوال تو بڑا یہی ہے
کہ یہ انرجی پرائسز پاکستان میں کہاں جائیں گے. ابھی مزمل کہہ رہے تھے کہ خود مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ ان کی جو پی ایم ایل این کی دور حکومت تھی اس میں جو پلانٹس لگے وہ گڑبڑ تھے اور دے وانٹ فیزیبل اکنامکلی. وہ بہرحال اب باتیں گزر گئیں. ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر؟ مزمل ایک تو بڑی کوئکلی کم ان آن دس. دیکھیں یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ کمٹمنٹس تھیں آئی ایم ایف کے ساتھ, اور شوکت ترین صاحب جو بھی کہتے ہیں اس کے باوجود آئی ایم ایف نے تو نہ ریلیز کیے فنڈز نہ کچھ کیا. اور یہ تو میرا خیال ہے شوکت ترین صاحب بھی اگری کرتے ہیں کہ جون کے بعد تو قیمتیں بڑھانی تھی. آپ اگر اس وقت حکومت میں ہوتے, اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی, تو آئی جسٹ وانٹ یو ٹو فوکس آن دس پلیز, پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو کیا کرتی ہے انرجی پرائسز کے ساتھ؟ ویری کوئکلی میں تھوڑا سا, ڈاکٹر فاروق نے جو ہے چیزیں کچھ بولی, اس میں کچھ چیزیں فیکچولی کریکٹ نہیں تھی. پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے بجٹ دیا اس کے بعد آئی ایم ایف سے ایک قسط لے لی. کمپلیٹلی رانگ. ہم نے مارچ 2021 میں حفیظ شیخ کے دور میں لی تھی, پھر شوکت ترین آئے, شوکت ترین نے بجٹ دینے کے بعد نومبر تک کوئی قسط نہیں لی, فروری میں اس سال قسط ملی تھی. تو یہ تھوڑا سا ان کو میں کریکٹ کر دوں. دوسرا, انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے انہوں نے 610 ارب کا وعدہ کر دیا تھا. یہاں پہ بھی کریکٹ کر دوں کہ 610 ارب ہم نے آئی ایم ایف کو دے کے بجٹ نہیں, ہم نے اپنا خود ٹارگٹ سیٹ کیا تھا. اور جب آئی ایم ایف سے ہماری جب نومبر میں نیگوسیشن ہوئی تھی تو اس وقت ہمارا ٹیکس کا ٹارگٹ تھا 5800 ارب, اور آئی ایم ایف کو ہم نے کہا تھا کہ ہم 6100 ارب پہ ٹیکس پہ چلے جائیں گے, اور ایک ہم نے مینی بجٹ بھی دیا تھا, اور الحمدللہ اس سال 6000 پلس کا ہی ٹیکس ریونیو آ رہا ہے. تو یہ جو 650 ارب سے آئی ایم ایف نے جو ہے پی ڈی ایل کم کر کے, یہ بھی ڈاکٹر فاروق کی ذرا نالج میں ڈال دوں, وہ 300-325 ارب تھا, جو ہم نے 130 ارب کیا. 200 ارب کا شارٹ فال تھا. 10,000 ارب کی جو ایکسپینڈیچر میں 200 ارب روپے نتھنگ. اور وہ جو ابھی بات آپ نے کی ریلیز کی کہ وہ جو ہم نے رکھے ہوئے تھے فائنینسنگ آپشن, اب وہ چڑھے, وہ ڈیبیٹ کو آگے لے جاتے. اگر ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ دیکھیں نسیم, سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج جب ہم حکومت چھوڑ کے جا رہے تھے اس وقت ریفائنری مارجن تھے $10 پر بیرل, اور آج ریفائنری مارجن ہے $40 پر بیرل. یعنی کہ پاکستان میں جو تیل ریفائن کر رہی ہیں کمپنیاں, ان کے 4 گنا پروفٹ ہو گئے. وہ جو 4 گنا پروفٹ ہے, آپ اس کو جو ہے تھوڑا سے پروفٹ کو کیچ کر دیتے تو ہماری وہاں سے کیلکولیشن ہے کہ کم از کم 30 روپے ڈیزل اور پیٹرول میں 15 روپے آپ وہاں سے بچا سکتے تھے. کیونکہ ابھی بھی وہ ایکسیپشنل, اگر آپ کٹ بھی کرتے اور ان کو کہتے ہیں ہم آپ کو ڈبل کر دیتے ہیں پروفٹ, وہاں سے آپ بچا سکتے تھے. دوسرا, آپ کے سامنے بات ہے کہ 42 روپیز سے 44 روپیز جو ہے اگر رشیا سے ہم آئل نیگوشیٹ کر دیتے ہیں تو ہمیں وہاں سے بچ سکتے ہیں. لیٹس ڈو اٹ کہ ہم اتنا پورا آئل نہ منگاتے, اس کا 1/4 منگاتے تو 10 سے 15 روپے ہم وہاں پہ بچا لیتے. تیسرا, یہ جو اکنامک انسرٹنٹی ہوئی, ووٹ آف نو کانفیڈنس سے, یہ 25 روپے جو ڈالر ہے یہ ناجائز بڑھا ہے. بلال یہ بتائیں, یہ اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہو رہی کافی دنوں سے, یہ جو مارجن ہے ریفائنریز کا. شوکت ترین صاحب ہیز بین سیئنگ دیٹ ریپیٹڈلی, پچھلے 2 روز سے میں سن رہی ہوں, 2-3 روز سے. تو اس میں لاجک کیا ہے کہ جو مارجن ان کی $10 سے $40 ہے؟ یہ مارکیٹ ڈٹرمنڈ ہے اور یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ایز آئی انڈرسٹینڈ اوگرا الاؤ کرتا ہے. بٹ دیکھیے یہ this is classic obfuscation with all due respect. نہیں مجھے بتائیں, دنیا جہان میں جب کرائسس آتی ہے تو then you and you're right, and but petroleum, I think the petroleum division is looking into this کہ what can be done, but یہ market determined ہے, یہ government determined نہیں ہے, but they are looking into this. But this is not the primary problem, and this is what Muzammil Sahab and Shaukat Tareen Sahab do again and again, to pick on this after deliberately putting Pakistan in a position جہاں پہ آپ 120 ارب کی ماہانہ سبسڈی دے رہے ہوں. جب آپ نے پہلے تو پچھلے 4 سال آپ کو یاد نہیں ہے, جب نو کانفیڈنس موشن آئی, جب آپ کو پتا ہے آپ نے پی ڈی ایل کا معاہدہ کیا ہے ان کے ساتھ, اور میں فاروق سلیم صاحب نے فگر کوٹ کیا کہ شاید آج سے 9 روپے زیادہ ہوتی ہے اگر اس پہ ہم جاتے ہیں. 9 روپے نہیں, میری کیلکولیشن کے مطابق کم از کم 250 روپے فی لیٹر آپ کی قیمت ہوتی پیٹرول کی, اگر آپ شوکت ترین صاحب کے معاہدے پہ جاتے. اور اس میں اگر آپ جی ایس ٹی نہ لگائیں, صرف پی ڈی ایل اگر آپ نے 30 روپے لگایا ہوتا, اور ابھی جو آپ 9 روپے آپ سبسڈی ہم ابھی بھی دے رہے ہیں, جو کہ ابھی شاید نمبر مزید بڑھ جائے گا سبسڈی کا آنے والے دنوں میں بیکاز آف دا گلوبل آئل پرائسز. سو دیز آر دا ریالٹیز. ان لوگوں نے ایک صورتحال چھوڑی جہاں پہ ہم ایک ان افورڈیبل سبسڈی یہ بات کریں, پتہ نہیں ہم نے اسپیس بنائی, یہ بنائی. میں نے آپ کے سامنے آپ کو بتایا 1300 ارب روپے کا ابھی ہم لوگ اوور رن, ہم نے 1600 ارب کا اوور رن ہم نے فسکل ڈیفیسٹ میں کیا. 1600 اوور رن کے باوجود ان لوگوں نے یہ سبسڈی جو ہم نہیں افورڈ کر سکتے, جو یہ جانتے ہم نہیں افورڈ کر سکتے, آپ کے لیے فسکل ڈیفیسٹ میں بھی ایشو بنا کے گئے, آپ کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں بھی ایشو بنا کے گئے. اور یہ بار بار اب یہ ریفائنریز پہ آتے ہیں بجائے اس کے. اور میں آئی ڈونٹ نو اگر میں نے مزمل بھائی کو بھی صحیح طرح سنا کہ نہیں, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی ہم ہوتے تو پیٹرول کی قیمت 180 روپے ہوتی.
यही कह रहे थे मुजम्मिल भाई, आप यही कह रहे थे अभी? डॉलर की बात नहीं, मैंने आप डॉलर का है वो, अच्छा, डॉलर। माजरत, हाँ हाँ ठीक है, नहीं मुजम्मिल, है लेट मी जस्ट कम बैक टू द स्टूडियो। जी साकिब, वेरी क्विकली आप बताएं, ये जो कह रहे हैं ऑब्फुस्केशन की बात है, मतलब रिफाइनरीज का मतलब एज अ ले पर्सन हमें लगता है कि वो दैट वुड इमीडिएटली मेक अ डिफरेंस अगर उसको आप एडजस्ट करें। नसीम, जो इशू है ना, इशू ये है कि हुकूमत कोई बेहतर तरीका अपना सकती थी, या ये सारा बोझ गरीबों पे ही डालना है या अवाम पे ही डालना है। अब मेरा ख्याल है कि ये हम कवर अप कर रहे हैं। हुकूमत कहती है, एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि ये मुश्किल फैसले हैं। मुश्किल फैसला मेरे नज़दीक इससे ज़्यादा होता है। साकिब, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि यू आर द बेस्ट पर्सन सिंस यू आर देयर इन द एडवाइजरी कमेटी, और हमें ये मालूम है शौकत तरीन साहब को जब पहली दफ़ा कहा गया था कि 24 रुपए सब्सिडी देनी है पेट्रोल पे, तो हमें पता है इट केम आउट ऑल ओवर के ही रेजिस्टेड इट इनिशियली। यू वर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप, आप लोगों ने भी इस पर सवाल उठाया था कि इस तरह की सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। सही। तो ये बात तो ठीक है ना कि वो सब्सिडी जो देना था, मतलब हालांकि आई एम वन ऑफ दोज हु बिलीव्स कि आप कहीं से बजट क्रिएट करके मैं देते। यही कहने लगा था। देखें, सबका एक यूनिफॉर्म व्यू नहीं है इसके ऊपर, नुआंस्ड व्यूज हैं। मेरा व्यू जो है नजरियाती तौर पे, जो पाकिस्तान में एक मेन स्ट्रीम व्यू बना हुआ है कि न्यू लिबरल व्यू के सब्सिडीज होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये गलत है और हम ये अफोर्ड कर सकते हैं। और ये हुकूमत का मुश्किल फैसला मेरे नज़दीक ये होता कि ये जो है टर्की में मतलब 54 लोगों को लेके जाने के बजाय, या बाकी जो शाही अखराजात हैं कोलिशन गवर्नमेंट के, ये जो मतलब एक कोलिशन गवर्नमेंट में इतने सारे मिनिस्टर्स लगाए हुए हैं व्हाटएवर, यहाँ से ये कोई सेविंग्स निकाल के स्ट्रक्चरल और गवर्नेंस इश्यूज को या मेजर्स को लेते, और वहाँ से ऑब्वियसली पूरी सब्सिडी तो हम नहीं कह रहे हैं, हमने जो अपोज किया था वो अनटारगेटेड नेचर थी सब्सिडी की। लेकिन अब टारगेट कर ही नहीं पाते, इतना कॉम्प्लिकेटेड मगर मेरा ख्याल है अब आप कोई मेजर, कोई तरीका ढूंढ सकते हैं इसको अभी भी टारगेट करने का, बट यू कैन फाइंड द सेविंग्स टू सम एक्सटेंट एज वेल। यू डोंट हैव टू पास द एंटायर बर्डन टू पीपल एंड से कि हम जो है पीटीआई की वजह से कर रहे हैं या ग्लोबल मार्केट्स की वजह से कर रहे हैं। ठीक नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वील स्टे विद दिस क्वेश्चन कि इस वक्त क्या हुकूमत मुख्तलिफ कर सकती थी, और बार बार हम इसको रिपीट करते हैं कि इसहाक डार साहब लंदन में बैठे हुए उन्होंने 50-20 इंटरव्यू तो दिए ज़रूर, जिसमें वो कह रहे थे कि जी हम नेगोशिएट, वी कुड हैव नेगोशिएटेड हार्डर। इनफैक्ट वो जो उनकी पोजीशन है वो तो शौकत तरीन साहब की पोजीशन के ज़्यादा करीब है, और जो साकिब शिरानी साहब कह रहे हैं कि जी ऐसी क्या बात है, यू कुड हैव स्टूड योर ग्राउंड, और आप किसी न किसी तरीके से सब्सिडी देने पर उनको आमादा करते IMF को, इवन विद इन दी सर्कमस्टांसेस। ब्रेक के बाद विल कंटिन्यू द डिस्कशन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम कि एनर्जी प्राइसेस को किस तरीके से कंट्रोल में लाया जाए। बिलाल, आपके फाइनेंस मिनिस्टर मुतअद्दिद मरतबा कह चुके हैं कि भाई ये तो आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ानी है, और वो तो मेरे ख्याल है परसों बिफर भी गए थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा हमने घर तो नहीं लेके जाने पैसे जो हम बढ़ाएंगे। तो मुझे बताएं कोई थिंकिंग है कि इसको किस तरीके से कहीं कटेल किया जाए? एक चीज़ मिफ्ता इस्माइल साहब हमेशा कहते हैं, जिस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, कि ये सब्सिडी रिग्रेसिव बाय नेचर है, क्योंकि देखें ये आवाम से ही पैसे लेके आवाम को सब्सिडी दी जा रही है ना, और इसके अंदर आप जो एक बंदा लैंड क्रूजर में अपनी टैंकी फुल करवा रहा है, वो भी आप गरीब आदमी से लेके पैसे उस आवाम से ही लेके वो ठीक है। लेकिन सो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स टारगेटेड सब्सिडी इन अ वे। आप देखें तो इस बजट में जिसमें खसारे को भी 1300 अरब तकरीबन कम करने की कोशिश है, उसके अंदर बिस्क जैसी चीज़ों के अंदर टारगेटेड सब्सिडीज़ में इजाफा भी किया गया, बिकॉज द आइडिया इज़, और ये जो हमारी पुरानी ट्रिकल डाउन पॉलिसी रही है ना कि ऊपर मराद दे दें और कोशिश दुआ करेंगे नीचे ट्रिकल डाउन करें, दैट वी हैव टू रीथिंक दिस। और इसलिए अब कोशिश ये होनी चाहिए कि वसाइल को, सब्सिडीज़ को, ग्रांट्स को, लोन्स को आप जल्द अज जल्द लोअर मिडिल क्लास तक पहुंचाएं, आप अपने सबसे कमज़ोर तबकात तक पहुंचाएं, ताकि वो आपका इंजन ऑफ ग्रोथ बने, ज़राअत बने। विदाउट ज़राअत नहीं, वो ठीक है। एक बात इफ आई मे जी, साकिब शिरानी साहब ने बात की थी, सो इफ यू अलाउ मी जी, टर्की के मुतालिक एक मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बनी हुई है, क्योंकि ही मेंशन 54 पीपल, एंड वैसे भी गवर्नमेंट ऑस्टेरिटी, शहबाज शरीफ साहब बिलीव स्ट्रांगली इन दिस, वो कर रहे हैं,
بٹ ٹرکی کا وزٹ جو تھا وہ جو 54 ڈیلیگیشن کی بات ہوتی ہے اس میں سے ہینڈ فل آف فریکشن وینٹ آن گورنمنٹ ایکسپینس. آئی واز آلسو دیر آن دا پرائم منسٹرز ڈائریکشن. میں اپنے اخراجات پہ گیا ہوں, جو بزنس ڈیلیگیٹ سارے گئے اپنے اخراجات پہ گئے, اپنے اخراجات پہ رہے ہیں. تو وی ور آل دیر ٹو اگین پٹ آؤٹ فائرز. اور آپ یقین کریں آئی واز دیر ان دا میٹنگز ود بزنس ڈیلیگیٹس. مجھے کچھ جو پرائم منسٹر کی کچھ اسپیسیفک بزنس کمپنی سے ہی ملاقات ہوئیں جو کہ پاکستان میں کری ہیں. دا ایشوز وی سو that the previous government had created, and I don't want to become political here, but آپ یقین کریں that trip was needed and we need to do it in other countries, but all of that was done on people's own expense. نہیں ہم تو بات آپ سے کریں وہ بلال, the point is کہ دیکھیے ہم یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بسپ وغیرہ اور مطلب obviously ان کی پی ٹی آئی کا was one of the best programs in the world, it was recognized social جو safety net ہے, وہ اس پر کس طرح آپ آگے بڑھ رہے ہیں؟ ابھی تو بسپ کے اندر ایک ایلوکیشن آپ نے بڑھائی اور ہم نے وہ ایک جو 40,000 روپے سے کم آمدن رکھنے والے ہاؤس ہولڈز ہیں they can message on 786 their CNIC number, اور بسپ کے in addition to بسپ ادھر ان کو 2,000 روپے ملیں گے. اور یہ ابھی کے لیے جو امیڈیٹ میجرز چادر دیکھ کے کیے جا سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. بٹ دیکھیے لیکن ساتھ ساتھ آپ بجلی بھی بڑھا رہے ہیں, ساتھ پیٹرول بھی اور بڑھے گا تو 2,000 تو کچھ بھی نہیں. جو رائٹ کہ جن حالات میں, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم سب اس چیز کو مانیں کہ جو شخص 2018 میں 15,000 روپے کا راشن ڈال رہا تھا وہ اب 30,000 روپے میں وہ راشن نہیں ڈال سکتا. جو شخص 2018 میں, اور میں ایسے لوگ جانتا ہوں, میں جیلم میں تھوڑی ہلکے کی سیاست بھی کرتا ہوں جی, تو ایسے لوگ جانتا ہوں جو 2018 میں 800 روپے کا بجلی کا بل دے کے ایک کمرے کے اندر ایک بلب اور ایک پنکھا لگا کے پوری فیملی کو بٹھاتے تھے, اب وہ 2,500-3,000 کا نہیں کر سکتے. یہ ہماری ریالٹیز ہیں, مگر یہ فزیکل ریالٹیز بھی ہماری ہیں. ان سب چیزوں کو بیلنس کر کے ہمیں آگے لے کے چلنا پڑے گا. مگر دیکھیے ہمارے مسائل اسٹرکچرل ہیں, اور ہماری دو بنیادی چیزیں آپ پکڑ لیں, اور یہاں پہ بڑے رسپیکٹڈ لوگ آپ کے ساتھ اینڈ ہو نو دس فیلڈ بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری ٹیکس ریونیوز اور ہماری ایکسپورٹس ہماری ضروریات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے, اور ہمیں یہ فائر فائٹنگ بھی ہم کر رہے ہیں, اور یہ ان چیزوں کی بلال یہ ہر حکومت آتی ہے, ہر حکومت یہی کہہ جاتی ہے. اور پھر بٹ اس کے اوپر if you allow me one thing جی, where we are in the election cycle right now, ابھی آپ کا آخری سال اس پارلیمنٹری ٹرم کا ختم ہو رہا ہے. So there are two priorities. ٹائم پورا کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ یہ مشکل فیصلے کیے ہیں, امپروو کریں گے, اور انشاءاللہ فریش مینڈیٹ کے ساتھ واپس آئیں گے. بٹ اس کے اندر ایک چیز مجھے لیٹ می جسٹ گو ٹو مزمل اینڈ کنکلوڈ, بتا دیں ہاف جی ویری کوئکلی. وہ یہ ہے کہ دیکھیے اس بجٹ کے اندر دو چیزیں پرائرٹائز جس طرح میں نے آپ کو کی گئی, فسکل کنسالیڈیشن بھی ہے, گروتھ بھی ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی بھی اور پوری کیبنٹ کی اس طرف بھی نظر ہے کہ جو ہمارے جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں وہ شاید اس ایک سال کے اندر تو پارلیمنٹری ٹرم کا نہیں ہو, مگر اس کا گراؤنڈ ورک لے کرنا شروع کریں, اور جب فریش مینڈیٹ کے ساتھ آ کے وہ جو چیزیں ہم کافی عرصے سے ڈیلے ہو رہی ہیں وہ انشاءاللہ آ کے. مزمل کنکلوڈنگ تھاٹ ویری کوئکلی, ہاف اے منٹ اینڈ دین آئی ول کم ٹو ثاقب. دیکھیں جو ان کا بجٹ ہے وہ تو آلریڈی ایک دفعہ واپس ریپرزینٹ ہوگا, اور وہ ان کو لگتا ہے کہ بہت اسٹرکچرلی انہوں نے اسٹرانگ بنایا ہے. جنرل ویوز, ایک ویو کسی بھی ایکسپرٹ ہو گیا, انڈسٹری ہو گئی, مطلب آئی ٹی والے ہو گئے, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے عمران خان کے دور میں جو ہم نے جس طریقے سے بزنسز کیے, گرو کی, ایکسپورٹرز ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دے ول بی ایبل ٹو ڈیلیور آن دیٹ. اور میرا مشورہ ہے بلال لوگ کو ابھی بھی کہ جتنے دن آپ گزاریں گے, آپ لوگ کا تو مسئلہ نہیں ہے, آپ لوگ کا سو اقتدار ہے, یہ ملک کے لیے بہت بھاری ہے. پلیز آپ ملک کا سوچیں. چلیں آپ کہہ رہے ہیں گھر جائیں, ٹھیک ہے, اچھا آپ کہہ رہے ہیں گھر جائیں, دیٹس یور سولوشن. جی ثاقب کنکلوڈنگ تھاٹس. یہ دیکھیں مشکل حالات ہیں, اینڈ بجٹ میں کچھ اچھے اقدام بھی لیے ہیں, ایک اچھی سوچ لے کے بھی آئے ہیں کہ نان پروڈکٹیو سیکٹرز کو ٹیکس کرنا, یا کیسے برڈن آف ٹیکسیشن جو ہے, جو لوگ لائٹلی ٹیکس ہیں جو سیکٹرز. اور یہ جو بات کی نا مزمل نے, آئی تھنک جو ایک چیز ہمیں مد نظر رکھنی ہے کہ پچھلے 2-3 سال یہ جو انڈسٹریل سیگمنٹ ہے ان کو سبسڈیز بہت ملی ہیں. ناٹ جسٹ ہم پیٹرولیم کی تو سبسڈیز اپنی جگہ پہ اچھی بات ہے, ہاں ان کو بہت ایگزمپشنز ملی ہیں, اور وہ کلو بیک کرنے کی ضرورت ہے, اور اس بجٹ نے اس کا شروعات کی. آئی تھنک دیٹس اے گڈ تھنگ, بٹ اس کا بھی ایک کانٹیکسٹ تھا. کووڈ جو ہے اس میں بہت ضروری تھا, ورنہ آپ کی پوری اکانومی بیٹھ جاتی. تو آپ کی حکومت کو بھی تھے 1 بلین یا کتنے, ویسے بھی یو نو ایوری کنٹری گاٹ منی ایٹ دیٹ پوائنٹ ویری چیپ. تو بہرحال آپ لوگ تینوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین مشکل وقت ہے فائنینشلی, سب کے لیے بڑا مشکل وقت ہے. بہرحال ہماری نظر اس پر رہے گی. آج ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.